बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर करीम गफ़ूर रहीम है, जो चाहे सो कर सकता है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मालिक है, खालिक है, क़ादिर करीम है, गफ़ूर है, रहीम है। वो हर चीज़ से पाक है, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। आज हमारी तकरीर का जो मौजू है वो मौजू है तकदीर। तकदीर, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म, अक़ल, शऊर हर चीज़ को पैदा फरमाया, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर को भी पैदा फरमाया। और तकदीर में हर चीज़ लिख दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और तकलीफ़ जो है ये तकदीर से निकली है। तकलीफ़ जो है ये तकदीर से निकली है। तो तकदीर पर ईमान लाना भी फ़र्ज है। जैसे हम ईमान लाते हैं, अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया, तेरे फरिश्तों पर ईमान लाया, तेरी किताबों पर ईमान लाया, तेरे रसूलों पर ईमान लाया, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाया, दोज़ख जन्नत पर ईमान लाया, और क़यामत पर ईमान लाया, और दोबारा जी उठने पर ईमान लाया। ये वो बुनियादी अकीदे हैं ईमान के, कि जो भी काम करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। इबादत करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, जीना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए जीना है, मरना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए मरना है, नमाज पढ़नी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है, रोज़ा रखना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखना है। हर काम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करना है, तो फिर सवाब मिलता है, उसका अजर भी मिलता है। और ज़िंदगी मैंने इस दुनिया में गुजारनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर जो भी अमल इंसान करता है वो कामयाब होता है। अगर उसमें शिर्क का पहलू हो तो फिर कोई अमल कबूल नहीं होता, वो बेफायदा हो जाता है। शिर्क न करता हो तो फिर थोड़ा सा अमल भी पहाड़ों जैसा अमल हो जाता है, ज़मीन आसमान जितना अमल हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के लायक नहीं है कि कोई उसके साथ शिर्क करे या उसके साथ किसी को कोई शरीक ठहराए। तो तकदीर जो है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, अकल को पैदा किया, इल्म को पैदा किया, ये इंसान के सर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है, लोथड़ा होता है, जिसको दिमाग कहते हैं, वो पैदा फरमाया। इसमें शऊर पैदा किया, इसमें हया पैदा किया, हया को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, हसद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। हर चीज़ को जो इंसान के साथ जिनका तल्लक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हसरत के साथ तल्लक है। हसरत के साथ हसरत एक होता है, हसद एक होती है हसरत, ख्वाहिश, जिसको हम ख्वाहिश कहते हैं।
دل کے اندر ہوتی ہے یہ حسرت. ایک مونگ کی شفیدی جو ہوتی ہے، ماش کی جو دال ہوتی ہے ثابت، اس میں ایک لکیر ہوتی ہے، یہ حسرت ہے. بہت سارے اس کے نام ہیں، خواہش، لالچ، اور بھی بہت ساری اس کے نام رکھے گئے ہیں. لیکن ہم یہاں مختصر ہی بات کریں گے، اتنی زیادہ لمحہ بات نہیں کریں گے. تو 3 چیزیں جو ہیں یہ تقدیر میں نہیں لکھی گئی. یہ 3 ایسے جرم ہیں جن کی سزا دنیا میں اللہ رب العزت نے مقرر کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی. قتل کرنا، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، تقدیر میں نہیں لکھا ہوا. جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. بدفعلی جب انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اللہ رب العزت نے کسی کی تقدیر میں مقدر میں نہیں لکھی. اس کی سزا دنیا میں سنگساری ہے، اس کی بھی سزا موت ہے. چوری، اس کی سزا بھی ہاتھ کاٹتا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کی نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اپنا نقصان کرتا ہے، لیکن بدفعلی ایسی چیز ہے، ایک آدمی کرتا ہے اور پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، پورے ضلع کو، پورے صوبے کو، پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. چوری جو ہوتی ہے ضلع پورے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، صوبے کو لے لیتی ہے، گاؤں کو لے لیتی ہے، تحصیل کو لے لیتی ہے. قتل بھی اسی طرح ہے، ہر چیز کو لپیٹ میں. ان کی سزا اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہے کہ ان کی سزا دنیا میں دی جائے گی. تقدیر کا نام ہے صبر. تقدیر کا معنی ہے صبر. اس میں تکلیف بھی ہے، حرام بھی ہے. کسی کے پاس زیادہ ہو تو یاد اس کی تقدیر میں اللہ نے رضا کی بات لکھا ہوا ہے. اگر کسی کے کم ہو تو کہتے ہیں یار اس کی تقدیر میں رزق کی اللہ نے کم لکھا ہے. ان دونوں چیزوں میں اگر رزق زیادہ ہو، اگر رزق کمتی ہو، تو دونوں میں شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. اگر اللہ رزق زیادہ دے تبھی شکر کرنا ہے، اگر کم ملے تو تبھی شکر کرنا ہے. اسی کا نام تقدیر ہے، کیونکہ اس پر ایمان لایا گیا ہے. اس تقدیر میں ہر چیز لکھی گئی ہے، جس نے جنت میں جانا ہے اور جس نے دوزخ میں جانا ہے. یہ لکھ دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میں جنت میں جانا ہوگا وہ پہلے برے کام کرتے رہے گا. جب اس کی موت قریب ہو جائے گی، سال رہ جائے گا، مہینہ رہ جائے گا، تو اچانک وہ اچھے کام کرنے شروع کر دے گا، جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا. تو جس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا وہ پہلے اچھے کام کرے گا، جب اس کی موت قریب آ جائے گی تو وہ اچانک برے کام کرنے شروع کر دے گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تقدیر پر ہی انصاف کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل کرنا بھی ضروری ہے. دعا ایک ایسی ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے. کہتے ہیں قیامت والے دن نیکیاں اور بدیاں تلیں گی. اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں چلا جائے گا، اگر بریائی زیادہ ہوگی تو دوزخ میں چلا جائے گا. ہر چیز انسان کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے.
اس نے اتنا رزق کھانا ہے، اتنا عرصہ اس نے جینا ہے، اور اس کے بعد اس نے مرنا ہے۔ یہ ہر چیز تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ دی، ہر چیز مقدر، لکھ، نصیب، یہ سب اسی کے معنی ہے۔ صبر، شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو کچھ اس تقدیر میں لکھا گیا ہے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنا، انسان اسی لیے پیڑے کام کی طرف زیادہ توجہ کر دیتا ہے۔ جس نے دوزخ میں جانا ہے اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کموں پہ پیغمبر علیہ السلام بھیجے، اور تمام نے اللہ رب العزت کی دعوت دی۔ بنیادی جو حق ہے نا وہ اللہ رب العزت پر تقوی ہے، پکا تقوی اللہ کا ہے، اور کسی پر تقوی نہیں، اور کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی کا کوئی گھٹا سکتا ہے اور نہ کسی کا کوئی وعد کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ کوئی کسی کی مجال ہی نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں، صرف سوارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا رزق نہیں بڑھا سکتا، دعا دے سکتا ہے۔ دعا جو ہے مسلمان کا بہت بڑا چار ہے، بہت بڑی عبادت ہے دعا۔ کہتے ہیں کہ شرک والا بندہ دعا جب مانگتا ہے تو اس کی دعا چوتھے آسمان پر لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ جو شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کوئی فلانا میرا یہ کر دے گا، ٹمکانا یہ کر دے گا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مخلوق کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مخلوق تو ساری اللہ رب العزت کی محتاج ہے، سب اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ تمام نبی علیہ السلام نے اللہ کی توحید ہی بیان کی، تمام کا تقوی اللہ رب العزت پر تھا، اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو بتاتے آئے کہ تقوی اللہ کی رضاعت پر کرو، اللہ کی ذات پر تقوی کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ تقدیر میں بیماری بھی ہے، تقدیر سے تکلیف ہے نکلی ہے، بیماری بھی ہے۔ جب انسان بہت سخت بیمار ہو جائے تو اس کو بڑبڑانا تو نہیں چاہیے نا، اس وقت بھی شکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس بیماری سے مجھے، پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو پاک پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تو زورور ہے، تو طاقتور ہے، ہم تیری کمزور مخلوق ہیں، تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے صحت مانگنی چاہیے۔ یہ بیماری بھی تقدیر میں لکھی ہے، شفا بھی تقدیر میں لکھی ہے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی فرشتے کی لگی ہوئی ہے، میکائیل کی لگی ہوئی ہے، چکھڑ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ عزرائیل علیہ السلام کی۔ پیغام نبیوں کی طرف کون لاتے تھے؟ جبرائیل امین لاتے تھے۔ بیٹا کون تھا؟ اللہ۔
ہر چیز اللہ کی ہے، مخلوق کا کچھ بھی نہیں۔ جیسے آج ہم زندہ ہیں، کل مردہ ہو جائیں گے، اور روح کی بھی حقیقت یہی ہے، جسم کی حقیقت بھی یہی ہے۔ جسم سے جب روح نکلتی ہے تو جسم پہ جان ہو جاتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، پھر حرکت نہیں کرتا۔ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ جو اس کا جو نظام تھا، جو چیز نظام چلانے والی تھی، وہ رک گئی۔ روح جو ہے جسم کے نظام کو چلاتی ہے۔ روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کھاتی ہے، سکون پکڑتی ہے۔ جب انسان کا رزق پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا ہے، موت اس کو کہتے ہیں۔ روح جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوا، کہتے ہیں کہ تمام روح ایک ہی دن پیدا ہوئی، ایک ہی دن پیدا ہوئی، روز روز روحیں نہیں پیدا ہوتی۔ جسم انسان کا روز روز پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ ہر روز دیکھو کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو روحیں لوٹ آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جتنی بھی انسان کی روح ہے اس کرن کے اندر چلی جائیں گی جو سور پھونکے گئے۔ اسرافیل علیہ السلام جو سور منہ میں لیے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کب اللہ کا حکم آئے اور میں سور پھونکوں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو سور ہے وہ زمین آسمان سے بڑا ہے، ایک سنگ نما ہے، سب روحیں اس میں داخل ہو جائیں۔ جب اللہ رب العزت بارش پائیں گے جسم کو، تو روحیں وہ نکل کر لوگوں کے جسموں میں چلی جائیں۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ روح جو ہے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بنیادی ایک فرض ہے، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اچھی بری تقدیر پر، جس میں آزمائش ہے، سکھ بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ رزق دیتا بھی ہے پھر بھی آزماتا ہے، اور لے کے پھر بھی آزماتا ہے، دونوں طرح آزماتا ہے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی بات آگے پیچھے ہوگی تو مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ہم کوئی اتنے بڑے علماء نہیں ہیں، ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اتفاق والا۔ جیسے کہ یہ ناچ گانے والے ہیں، ناچ گانا، اس کے بعد نعت کا میں نہیں کہہ رہا، اچھا شعر پڑھنا، ساز کے بغیر پڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی صفت کرنا، اس میں اجر و ثواب ہے، اور برے کلام میں عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ میدان حشر میں ان کو ایک الگ میدان میں گٹھا کیا جائے گا۔ میدان محشر میں ان کو ایک الگ بڑے میدان میں گٹھا کیا جائے گا۔ یہ جو آلات بناتے ہیں، گانے بجانے والا، ہارمونیم، یہ وہ آگے پیچھے،
اور جو برے کلام کہتے ہیں، اچھے کلام والے نہیں، برے کلام والے، جس کلام کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ محشر والے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک جہنم سے سانپ نکلے گا جس کی گردن کی موٹیائی 70 سال کی مناسبت ہوگی۔ ایک شخص 70 سال پیدل چلے، 70 سال کی راہ جتنی ہوتی ہے اتنی موٹی اس کی گردن ہوگی، تو یہ بڑا کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ان سب کو گھیر لے گا اور جہنم میں لے جائے گا۔ بس یہ سانپ جو جہنم سے نکلے گا، اس کی 70 سال کی راہ کی گردن موٹی ہے اور یہ ان کو گھیر لے گا اور ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کعبہ بن اشرف یہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ علم چھپاتا تھا، سیدھی بات نہیں بتاتا تھا اپنی قوم کو، یہ قوم کا یہودی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کعبہ بن اشرف ایمان لے آتا تو پوری یہودی نسل قوم ایمان لے آتی۔ یہ جو علم چھپاتے ہیں ان کا اشر بھی کعبہ بن اشرف کے ساتھ ہوگا۔ کعبہ بن اشرف ان کا لیڈر ہوگا جو سچی بات نہیں کہتا، وہ بھی جھوٹ بولتا تھا اپنی قوم کے آگے، یہ ہے وہ ہے، دائیں ہے بائیں ہے، لٹر ہے پٹر ہے، سیدھے راستے پر نہیں آنے دیتا تھا۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں ان کا اشر بھی کعبہ بن اشرف کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے ہمیں بتائی ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہ کر سکے تو یہ ہماری اس سے اور کیا بڑی بدبختی ہے۔ آج تم دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پاکستان میں ناچ گانا عام ہو گیا، ہر آدمی ناچ گانے پر اتر آیا، ہر آدمی ناچ گانے پر، اس نے یہ رزق روٹی سمجھ لیا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ انتہائی قریب زمانہ قیامت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اہم نشانی ہے کہ ناچ گانا عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ لوگ مائی باپ کے نافرمان ہوں گے اور عورتوں کے تابع دار ہوں گے۔ مرد اور عورتیں ننگے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں بریک کپڑے پہن رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں، اور یہی اس کے سمجھ گیا ہو گیا۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں سے بھی نہیں دیتے۔ آج دیکھ لو، آج کل جو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر ہے، اس کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ وہ مشہور کیسے ہو گیا، کیوں ہوا، وہ تو عارضی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سارا تقریر کا موضوع ان کا مرزا انجینئر ہے۔
او بھائی چھوڑو اس کو، تم اپنی بات کرو۔ جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ پکا مشن لے کے بیٹھے ہیں مرزا انجینئر، کہتے ہیں کہ ہم نے اور بھی بہت سارے کام شروع کیے ہیں دینی تعلیم کے۔ اور بھائی مرزا محمد علی کو تم کیا کہتے ہو؟ چھوڑو اس کو۔ جیسے آپ کے فالو ہیں، دیکھنے والے ہیں، اسی طرح اس کے بھی دیکھنے والے ہیں۔ آپ بھی اس جیسا مشن تیار کریں جس طرح وہ کام کر رہا ہے، اس طرح آپ بھی شروع کریں۔ کسی کا نام لے لے کر باتیں کرنا، یہ اور زیادہ مشہور ہو رہا ہے۔ جیسے تم اس کو رگیدنے کے چکر میں ہو نا، وہ آپ سے نہیں رگیدا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو للانیہ بتاتا ہوں، تم نہیں گھیر سکتے اس کو۔ وہ بھی ایک علم والا آدمی ہے، بے علم آدمی نہیں ہے۔ جو اس میدان میں اترا ہے وہ کچھ پڑھ لکھ کے اترا ہے، ویسے نہیں اترا جیسے آپ پڑھ لکھ کے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ مرزے نے یہ کہا، مرزے نے یہ کہا، مرزے نے یہ کہا، مرزا اس طرح، اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے سب لوگ۔ اور بھائی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کوئی مناظروں کا اس کو چیلنج دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ او بھائی جان، اتفاق والا موضوع چنو، امت کو اکٹھا کرو، امت کو بکھیرو نہیں، امت کو توڑو نہیں، امت کو تقسیم مت کرو، امت کو جوڑو۔ آپ دیکھ لیں پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ توحید کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ درگاہ کے آدمی نہیں تھے؟ ان کے دادا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوئی چھوٹے موٹے پیر تھے، چھوٹی موٹی ہستی تھی؟ نہیں، بہو جی کو چھوٹی موٹی ہستی تھی؟ اللہ نے ان کو تھوڑا علم دیا ہوا تھا، بہت بڑا علم دیا۔ تو مولانا الیاس کشمیری کو وہ ان کو رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے اور ان کو پیر میر علی شاہ صاحب چھوڑنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ وہ یار کل اس طرح نہیں ہے کہ اللہ جانے اس پاکستانی قوم کو کیا ہو گیا، کدھر جا رہی ہے، کسی کی سن ہی نہیں رہی، نہ سن رہی ہے نہ سنا رہی ہے۔ وہ یار ہم کٹھے ہو جائے، اس میں کون سی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ انا کو چھوڑ دینا چاہیے، اخلاق کو پہنانا چاہیے۔ یہی ہماری بقا ہے، یہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ یار کوئی نہیں کہتا مسلک چھوڑو، کوئی نہیں کہتا۔ مسلک یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو گالی دو یا آپ برا بھلا کہو۔ وہ آپ کے جو مسلک کے جوڑنے والے تھے، ان کی بھی تقریر کوئی سنی ہے ایسی کہ کسی کو انہوں نے برا بھلا کہا ہو؟ نہیں کہتے۔ وہ بڑے بڑے عالم تھے۔ امام سلوطی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لو، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لو، وہ بروں کو بھی برا نہیں کہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بروں کو بھی برا نہیں کہتے تھے۔ وہ بڑے بڑے اموں گزرے،
مولانا الیاس کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنا لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے وہ یار، ہم پیارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، باہر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو یہاں کے بابے تھے ہمارے، بزرگ تھے ہمارے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ داتا علی اجویری نے کتنا لوگوں کو برا کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، کسی کو برا نہیں کہا، سب کے ساتھ پیار ہی کرتے رہے۔ آج ہم ایسے بدبخت پیدا ہو گئے کہ میں ان کیا کہوں، میں کسی فرقے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ میرا جو موضوع ہے یہ موضوع ہے اتفاق والا۔ اتفاق والا پوسٹر کہاں سے جا رہی ہے؟ تو ہم کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے بھائی یار، ہم سب کی مانتے ہیں، ہم آپ کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں بھائی یار، مشورے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی یار، کٹھے ہو جاؤ بھائی، نبی دے جھنڈے دے تھلے آ جاؤ، وہ یہ ہماری بقا ہے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ وہ کدھر جائیں گے ہم؟ نبی دے در دے سارے غلام بن جاؤ، چھوڑ بدرنگیاں ایک رنگ ہو جا، چھوڑ بدرنگیاں ایک رنگ ہو جا، نبی دے سنگ ہو جا، بس۔ وہ اس سے درد دی غلامی کرو، اتھو ہی نجات ہے، وہ سفارش کر سننے، اور کوئی نہیں سفارش کرنے والا، اور اللہ نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کرن گے ہماری قیامت والے دن۔ وہ سیدھا راستہ ہے جنت نا، جڑا نبی نے دسیا ہے، جو نبی نے بتایا راستہ جنت کا، وہی راستہ ہے جنت کا، باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، پھر پھرا کے جنت میں جائیں گے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو میں معافی چاہتا ہوں، اور جو حق بات میں نے کہی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔